This program is brought to you by Ashu Global Private Limited. Travel Mentors Private Limited. Smart travel solutions for individual and corporate travelers. Name a place on globe and let us do the rest. We provide you economical and quality travel solutions. Contact us for air tickets, leisure packages, hotels and lodges, airport transfers, car rental, travel health insurance, domestic tourism, and complete facilitation to visit the holy places. Travel Mentors. The name you trust. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम रहमत रमज़ान। तमाम देखने सुनने चाहने वालों को आदाब, इस्लामी मोहब्बत व इस्लामी अकीदत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इकराम लम्स। नाज़रीन करम, हर रोज़ एक टॉपिक लेकर आते हैं आपकी खिदमत में, और कोशिश होती है वो थोड़ा सा वक्त, वो थोड़ा सा टाइम जो आप हमारे प्रोग्राम के लिए निकालें, आपका वो वक्त ज़ाया ना जाए, कुछ देख के कुछ सुन के बाहर कैफ ज़रूर हासिल हो। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है सिला रहमी। सिला रहमी आज हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करें। नाज़रीन करम, जब हम सिला रहमी की बात करते हैं तो एक मिसपरसेप्शन है हमारी सोसाइटी के अंदर। हम ये समझते हैं कि सिला रहमी ये है कि किसी अज़ीज़ के साथ, किसी भी रिश्तेदार के साथ, अज़ीज़ व क़ारिब के साथ अच्छा रवैया रवा रखना, अच्छा सलूक बर्ताव करना, ये सिला रहमी है। जी बिल्कुल, ये सिला रहमी नहीं जी। सिला रहमी तो ये है कि अगर कोई शख्स, अगर आपका कोई अज़ीज़, आपका कोई रिश्तेदार अगर आपके साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखता, आपको तकलीफ़ पहुंचाता है, आपको अजियत देता है, आपके ख़िलाफ़ बातें करता है, उसके साथ आपने सिला रहमी करनी है, उसके साथ आपने अच्छा सलूक रवा रखना है, उसके साथ आपने प्यार मोहब्बत का मामला करना है। यह है सिला रहमी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि खुज़िल आफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन, कि आफ़ूफ़ दरगुज़र करो और नेकी का हुक्म दो। अच्छा, इस आयत मुबारका के तनाजुर में, और ये सबसे जामिया और कम्प्रीहेंसिव आयत मुबारका है इस टॉपिक के तनाजुर में अगर देखा जाए तो। अच्छा, जब इस आयत मुबारका के नज़ूल हुआ तो हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल से पूछा कि ये अफ़ूफ़ दरगुज़र से क्या मुराद है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला का एक पैगाम लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश हुए कि खुज़िल आफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन, और इससे जो अफ़ूफ़ दरगुज़र है, इससे मुराद ये है कि जो कोई शख्स आपको तकलीफ़ पहुंचाता है, आपको अजियत देता है, उसको आपने माफ़ करना है। और वो शख्स जो आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करता है, उसके ऊपर आपने एहसान करना है। और जो शख्स आपके साथ क़ता रहमी करता है, आपके साथ क़ता ताल्लुक़ी करता है, उसके साथ आपने सिला रहमी करनी है। ये है अफ़ूफ़ दरगुज़र। नाज़रीन किराम, अगर इस अपने माशरे की बात करते हैं तो हमारे माशरे के अंदर कहा जाता है कि जी ऐसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, ये जो सेंटेंस है, ये जो जुमला है, ये एक तो इस कुरान की नस्ख़ क़ती करता है, और जो क़ानून कुदरत है, जो अल्लाह ताला का जो एक ज़ाब्ता है, उसके बिल्कुल बरक्स है कि जी जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए, ऐसे को तैसा। ये वो अल्फाज हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारा इस्लाम, हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल बरक्स हैं। बल्कि हमें तो ये कहा गया कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो उसके बदले में आपके साथ अच्छा करो। अगर कोई आपको तकलीफ़ पहुँचाता है, आपको अगर कोई शख्स अजियत पहुँचाता है, तो उसके बदले में आप उसके साथ प्यार मोहब्बत का मामला करो। यही हमारा टॉपिक है, और सिला रहमी पर हम बात करेंगे, और क़ता रहमी से हमने कैसे बचना है और सिला रहमी हमने करनी कैसी, इसी पर हम बात करेंगे। मैं तारुफ़ करवा देता हूँ जो आज मौजूद मेहमान मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मारूफ़ आलिम दीन जनाब अल्लामा मोहम्मद इमरान क़ादरी पंजतनी साहब। अल्लामा साहब, बेहद शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। जी डॉक्टर साहब, आपका बेइंतहाई शुक्रिया और आपका मशकूर ममनून हूँ। आज आपने इस अच्छे प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया। जी। अच्छा अल्लामा साहब, जब हम सिला रहमी की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हमने अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जो अज़ीज़ व क़ारिब हैं, उनके साथ हमने मोहब्बत से पेश आना है, और उनके साथ हमारा जो रवैया है वो बहुत अच्छा हो। अगरचे कि उनका रवैया हमारे साथ अच्छा ना हो, वो क़ता ताल्लुक़ ही चाहते हैं हमारे साथ, क़ता रहमी वो करते हैं, वो हमें बुरा भला कहते हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ बातें करते हैं, मगर हमने उनके साथ सिला रहमी करनी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें सिला रहमी के एतबार से क्या कहती है? जी डॉक्टर साहब, आपने इंट्रो में बड़ी ही खूबसूरत बात की। मैं इसी में दो चीज़ें ऐड करूँगा कुरान हदीस की रोशनी में। मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, और इसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम बिन ने भी नकल किया है। मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा किराम
جو کسی کے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ کرتا ہے یا کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو صلہ رحمی بنیادی ہے یہ ہے. اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ برا کرے یا آپ کی وہ دل آزاری کرے یا آپ کو تکلیف پہنچائے یا آپ پہ ظلم کرے تو آپ نے ظلم کا بدلہ جو ہے ظلم سے نہیں چکانا, آپ نے برائی کے ساتھ برائی نہیں کرنی, تو آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو بنیادی ریزن بھی یہی ہے. فار ایگزامپل معاشرے اور سوسائٹی کے اندر آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ اس کے ساتھ بار بار اچھا کرنے سے اس کا دل نرم ہو جائے گا. اور دوسرا جو ہے اسلام کا جو عکس ہے وہ ہے یہی ہے, اور اسلام کی جو روح ہے وہ ہے یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں. جب آپ ڈائریکٹ صلہ رحمی کی طرف آئیں گے تو غیر نان مسلم بھی ہے وہ ڈائریکٹ اسلام کی طرف راغب ہونا شروع بڑی کر خوبصورت دے گا. بات. اچھا علامہ صاحب, ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جی ایسے کو تیسا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور جو قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف وارض الجاہلین, یہ تو اس کی نص قطعی کے بالکل برعکس ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے خوبصورت بات کی. میں یہاں پہ امام بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350 میں واضح طور پر سرکار کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص ہے, میں اس کے ساتھ برائی کرتا ہوں, اس کے ساتھ اچھا نیکی کرتا ہوں, وہ نیکی کے بجائے مجھ پہ ظلم کرتا ہے, میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تو میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے میرے صحابی, آپ اس کے ساتھ یہ عمل جاری رکھیں, اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ تمہارے مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو اتارے گا, اور آسمان سے تمہارے ساتھ مدد, اللہ کی مدد شامل حال تیرے ساتھ ہوگی. اور صلہ رحمی ہے یہ ہے, اگر تمہارے ساتھ فار ایگزامپل کوئی برا کرے اس کے ساتھ تم اچھائی والا معاملہ کنٹینیو رکھو, اس کو جو ہے ڈسکنیکٹ نہیں کرنا. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک بوڑھا شخص جب وہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے. ناظرین کرام, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت حدیث پاک, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت حدیث پاک مجھے یاد آ گئی, میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ 2 قطروں پر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک وہ قطرہ جو شہید کے جسم سے نکلتا ہے, اس کا پہلا قطرہ جیسے زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور دوسرا اس بوڑھا انسان کا, اس بوڑھے شخص کا آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ جب بڑھاپے کی عمر میں وہ پہنچتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر جب روتا ہے اور اپنی گناہوں کی بخشش جب کروانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور روتا ہے, اور اس کی آنکھ سے جب پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک بات جو میں اس جو علامہ صاحب نے جو بات کی, جس لمحہ فکری کی طرف اشارہ کیا, وہ میں کرنا چاہوں گا کہ فرشتے جو ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ مولا, یہ تو وہ انسان ہے جس نے ساری زندگی گناہ کیے, یہ وہ انسان ہے جس نے ساری زندگی تیرے احکامات اور تیرے نبی کے احکامات کو پس پش ڈالا ہے, ساری زندگی گناہ کی, اور آج اتنی چھوٹی سی بات کہ ایک آنسو کا قطرہ آیا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا اور ساری زندگی کے گناہوں کو ختم کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اس بندے کے سفید بالوں پر حیا آ گئی. سبحان اللہ. ناظرین کرام, آج اپنے خدا کو تو اپنے بندے کے سفید بالوں پر حیا آ جاتا ہے, لیکن آج کے بیٹے کو اپنے باپ کے سفید بالوں پر حیا نہیں آتا. یہ ایک لمحہ فکری ہے. بے شک ڈاکٹر صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس کا جو بنیادی جو ریزن ہے نا ڈاکٹر صاحب, جب بندہ اپنی انا میں آ جاتا ہے, غرور اور تکبر اور گمنڈ اس کے اندر کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. معاشرے اور سوسائٹی کے اندر آپ بھی ماشاءاللہ بڑا نالج رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, میڈیا سے آپ ریلیٹڈ ہیں, تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے اپنے والد کا تعارف نہیں کرواتے. وہ کہتے ہیں جی ہم کس مقام پہ, اگر میرے والد کو کوئی دیکھے گا وہ بولے گا یہ ایس لیے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اچھا, ہمارے گاؤں سے اگر کوئی آ جائے, کوئی ہمارے رشتہ دار آ جائیں, تو ہمارے ہم شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے جو پڑوسی ہوتے ہیں, ہمارے جو دوست شہروں میں ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں بتاتے کہ بھئی یہ میرا کزن ہے, یہ میرا چچا ہے, یا یہ میرا ماموں ہے, صرف اس وجہ کہ ان کا ظاہری حلیہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا, وہ گاؤں والا حلیہ ہوتا ہے. ان کے شاید کپڑے اتنے کوئی صاف ستھرے نہیں ہوتے ہوں گے, یا شاید یوں سمجھیے گا کہ ان کے کپڑوں کا وہ کوئی ایسا کوئی برانڈ نہیں انہوں نے پہنا ہوتا, سادے کپڑے ہوتے ہیں. تو ہم اس میں اس بات کو ہم اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں کہ یار اس شخص کے بارے میں یہ کہوں اور وہ یہ لوگ مجھے یہ سمجھیں گے کہ یار یہ بندہ, تو ہم تو اس کے لیے یہ سمجھتے تھے کہ بڑا کوئی اس کی امیر خاندان ہے, بڑی امیر فیملی ہے, اس کا تعلق تو ایک مڈل اسٹینڈرڈ طبقے کے ساتھ ہے. تو یہ ہم ان کے کس طرف جا رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ دیکھیں یہ معاشرے کا ایک نسور, ایک بیماری سے, اس بیماری میں ہم دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. اب دیکھیں غرور اور تکبر اور گمنڈ کے ساتھ اس کا بیسک تعلق ہے. جب میں کہ انسان رٹ لگاتا ہے کہ میں ہی ہر چیز ہوں,
اور دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے میں وہ جھجکتا نہیں ہے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے جو کسی کی عزت پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ رب العزت اس کی ذات پہ پردہ ڈالتا ہے. جب غرور اور تکبر اور گمنڈ میں سے نکل کے جب وہ سوچے گا کہ معاشرے کے اندر میں نے اس کا شریک غم میں اس میں شریک ہونا ہے, اس کی خوشی میں شریک ہونا ہے, میں نے اس کی مدد کرنی ہے. اب ہمارا ہاں المیہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب, اگر کسی کے فار ایگزامپل کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے تو معاشرے میں لوگوں کو جو ہے نا اپنے جنازہ دفنانے کی نہیں پڑی تو وہ سوچتا ہے میں کیسے لوگوں کو سنبھالوں گا, لوگ اپنے ہی آ کے شریک بن جاتے ہیں. تو اسی طرح آپ میرے مصطفیٰ کریم کا واضح طور پر اعلان فرمایا. ایک مقام ایسا بھی آیا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے مجلس میں بیٹھنے والوں سن لو, اگر کسی نے اپنے رشتہ دار کا دل دکھایا یا کسی سے قطع رحمی جس نے کی ہے وہ میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے, میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہم سب مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ایز اے مسلم کمیونٹی ہم نے سوچنا ہے ہم نے دین اسلام سے ہم کتنا دور ہو چکے ہیں. جس مجلس سے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قطع کرنے سے اپنی مجلس سے اٹھا دیا, تو ہم قبر میں جا کے اپنے مصطفیٰ کریم کو کیا منہ دکھائیں گے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کیا. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب علامہ محمد عمران قادری پنجتنی صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف آوری کا. بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی. بہت ساری ایسی باتیں, بہت ساری ایسے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے لیے لمحہ فکری ہیں, ان پر آپ نے ان کی طرف توجہ دلائی. بہت شکریہ آپ تشریف آوری کا. ہمارا ٹاپک جس پر ہم نے بات کی, کوشش کی کہ تھوڑے سے وقت میں کوئی ایسی بات کر لی جائے جس سے سننے والے کے دل پہ ایک ایسا اثر ہو کہ خدا کرے کہ ہماری چھوٹی سی بات اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئے. اور ہر روز ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج علامہ عمران قادری پنجتنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited. جی ویلکم بیک. ہمارا ٹاپک جس پر ہم بات کریں وہ صلہ رحمی ہے کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ درگزر کرنا ہے اور رحم کا جذبہ اپنے اندر کیسے لے کر آنا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ جن کا رویہ اچھا نہیں ہوتا, جن کا سلوک ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, جو ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے, ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں, ہمیشہ ہمارے اگینسٹ جو ہے وہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن ہم نے ان کے ساتھ محبت کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, اسی پر ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سیاسی مذہبی شخصیت جماعت اسلامی کے سینئر رہنما جناب لیاقت بلوچ صاحب. لیاقت بلوچ صاحب السلام علیکم, خوش آمدید. آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. آج ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں وہ صلہ رحمی ہے. اور صلہ رحمی بنیادی طور پر ہے کیا ایک شخص جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک روا رکھتا ہے اس کے بدلے میں اگر ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھتے ہیں تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو کوئی احسان نہ ہوا. صلہ رحمی تو یہی ہوا نا کہ ایک شخص جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھتا, اس کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, اور اس کے بدلے میں ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان کی رحمتیں, برکتیں, مغفرتیں اور اس کی سبتیں ہم پر سایہ فگن ہیں. یہ بے پناہ فضیلتوں والا مہینہ ہے اور اس میں بے شمار موضوعات ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے, لیکن حقوق اللہ جس میں اللہ کی عبادات ہیں, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا ہے, اور اللہ کو اپنے بندے کی یہ چیز ادا بڑی پسند ہوتی ہے کہ جو اپنی غلطیوں پہ معافی مانگے اور اللہ سے رجوع کر لے, تو اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا کرے. انسانی زندگی کا دوسرا پہلو حقوق العباد ہے کہ بندہ دوسرے بندے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے, اور اس کے بھی بے شمار پہلو ہیں کہ جو بیان ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے صلہ رحمی ہے کہ قرابت داری ہے, رشتہ داری ہے, دوست و احباب ہیں, اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے, ان رشتوں کو قائم رکھنا اور ان کو سنبھال کے رکھنا, اس کی حفاظت کرنا. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی فرمان ہے کہ کوئی صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کے ساتھ 3 دن تک قطع تعلق نہ کرے. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بھی صلہ رحمی میں جہاں کہیں تعلقات کی کشیدگی آتی ہے, لیکن سلام کو عام کرنا, سلام میں پہل کرنا, یہ دلوں کو کھول دیتا ہے. اسی سے ہی صلہ رحمی پیدا ہوتی ہے. اور اسی طرح جو دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو خود جانتا ہے, اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے, اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے
کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ اس کی دعا جو ہے کہ فوری طور پر قبول ہو جائے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے اور اللہ کی رحمتیں اس پر برس پڑیں. انہوں نے فرمایا کہ اسی طریقے سے تم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا بھی سلیقہ پیدا کرو, اتنی تیزی کے ساتھ دوسرے کو معاف کرنے کا بھی اپنے اندر صلاحیت اور جذبہ پیدا کرو. اب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اور اچھا, ہمارے معاشرے کے اندر لیاقت بلوچ صاحب یہ بھی اس پہ ضرور بات کیجیے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایسے کو تیسا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین. تو یہ جو بات ہے یہ تو قرآن جو قرآن کی نصیحت ہے اس کے بالکل برعکس ہے. اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ دوسرے کا حق ادا کرو. اگر دوسرا زیادتی کرتا ہے آپ اس کے بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہیں, لیکن صبر کر جائیں گے تو آپ اس سے زیادہ طاقتور ہیں, اور اللہ کو یہی ادا پسند ہے. اب جیسے روزہ ہے, روزے دار کے سامنے اگر کوئی گالی دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, تو پلٹ کے آدمی اس کو گالی بھی دے سکتا ہے, برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے, لیکن اس کو یہ کہا گیا ہے کہ تم صرف اتنا ہی کہہ دو, اچھا بھی تمہارا عمل تمہارے ساتھ, میں تو روزے کے ساتھ ہوں. یہ جو انسان کو بڑے گناہوں سے اور بڑی غلطیوں سے بچا لیتا ہے. اس لیے دوسرے کو معاف کرنا, دوسرے پہ درگزر کرنا, برداشت کرنا, یہی تو سلیقہ ہے. روزہ محض کوئی بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے, بلکہ اصل احتیاط تو یہی ہے کہ بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا جائے, اور اپنی زبان پر, اپنے کان پر, اپنی آنکھوں پر, اپنی شرمگاہ پر اس کی حفاظت کی جائے. آج کل آپ دیکھیں کہ کورونا وبا ہے اور اس سلسلے میں کوئی دوائی تو نہیں ہے. دو ہی چیزیں ہیں کہ ایک اس کی احتیاطیں ہیں کہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں. نمازوں کے لیے, باجماعت نمازوں کے لیے, مساجد میں حاضری کے لیے, اجتماعی عبادات کے لیے 30 نکات طے کر دیے گئے ہیں, اس کی بھی لازماً سب کو پابندی کرنی چاہیے. علماء کو بھی, مساجد کی کمیٹیوں کو بھی, نمازیوں کو بھی از خود اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھی جو رجوع اللہ ہے, توبہ اور استغفار ہے, اللہ کو منانا ہے, اس طرف بھی ہم آگے بڑھیں. لیکن احتیاط تو محض کوئی کورونا کی بنیاد پر زندگی کی احتیاط نہیں ہے. احتیاط تو ایک لازمی کلچر ہے, لازمی صفت ہے, اور لازمی ایک عمل ہے کہ آدمی جھوٹ سے بچے, آدمی فریب سے بچے, دغا بازی سے بچے, کم تولنا سے بچے, ملاوٹ سے بچے, حق نہ مارے. بالکل یہی بات. اصل چیز یہ ہے کہ احتیاط تو اس چیز کی کرنی چاہیے کہ ہمارا دامن برائیوں کے اندر آلودہ نہ ہو. اور ماہ رمضان تو ہماری مجموعی طور پر تربیت کرتا ہے اور ہمیں اسی بات کا درس اور سلیقہ دیتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اس طرح گزاریں کہ اپنے اللہ کے سامنے بالکل جواب دہ اپنے آپ کو سمجھیں, اور یہی احساس اپنے اندر رکھیں, کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ظاہری میں بھی, چھپے میں بھی. اور وہ انسان کہ جس کے تمام اعمال اچھے ہوں لیکن اس کی تنہائی اچھی نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان نیکیوں کے پہاڑ لے کر جائے گا لیکن اللہ کے ہاں وہ بے وقت ہو جائیں گے. تو سوال کیا گیا کہ نیکیاں کیسے بے وقت ہو جائیں گی؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیکیاں تو بہت کرتا تھا لیکن تنہائی میں جا کے وہ خرابیاں کرتا تھا, تنہائی میں جا کے وہ برائی میں مبتلا ہو جاتا تھا, اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا, اور تنہائی میں وہ خرابی کرتا تھا. اس لیے ہمیں ظاہر میں بھی, چھپے میں بھی, ہر اعتبار سے اللہ کا خوف رکھنا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے. بے حد شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو کی جناب معروف سیاسی مذہبی شخصیت جناب لیاقت بلوچ صاحب. بے حد شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات کی کہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ تو ہماری آنکھوں کا بھی ہے, روزہ ہماری زبان کا بھی ہے, روزہ ہمارے کانوں کا بھی ہے. اچھا اس سے مراد کیا ہے کہ آنکھوں کے روزے سے کیا مراد ہے, کان کے روزے سے کیا مراد ہے, زبان کے روزے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری آنکھیں وہ دیکھیں نہیں جس سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے, ہماری زبان وہ بولے نہیں جس سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا, ہمارے کان وہ سنے نہیں جس سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. اور یہی رمضان کا فلسفہ ہے اور یہی رمضان کی حقیقت ہے. اگر ہم اس فلسفے پر عمل پیرا ہوں گے تو ہمیں روزے کا بھی فائدہ ہوگا اور رمضان کا بھی فائدہ ہوگا. اگر ہم اس فلسفے کو بھول جائیں کہ تو پھر روزہ ہمارا صرف اور صرف بھوک پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے.
آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا خوبصورت نعت کائنات سے اور ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited. جی ویلکم بیک. ہمارا خوبصورت سیگمنٹ جی نعت کائنات، اور اس میں ہم ہر روز ایک ثنا خان کو مدعو کرتے ہیں اور ان کے آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج جو معروف ثنا خان ہمارے پروگرام کے سب نے نعت کائنات کے سیگمنٹ میں تشریف لائے ہیں، معروف ثنا خان ہیں. اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز و انداز سے نوازا ہے. سرائکی کلام جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور ان کی پہچان ہے ایک سرائکی کلام جو یہ پڑھتے ہیں، اور بڑا خوبصورت انداز ہے ان کا سرائکی کلام پڑھنے کا. ہمارے ساتھ تشریف فرمایا جناب محمد حنیف قمر آبادی صاحب. حنیف صاحب تشریف آوری کا شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ حضور کی ثنا خوانی کب سے پڑھنا شروع کی، کب سے کرنا شروع کی، اور اس کی تربیت آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور کیپٹل ٹیلی ویژن کا کہ مجھے آپ نے موقع عطا فرمایا. میں نے بچپن سے ہی نعت، میرے والد گرامی جو ہے وہ نعت پڑھتے تھے اور انہی سے شوق لگا مجھے، ساتھ والد محترم کے ساتھ محفلوں میں جانا. صحیح. پھر والد اچھا سے یہ میں شوق نے جو ہے نا نعت سیکھی. یہ گھر سے ہی لگتا ہے. جی گھر سے. اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا نہ ہو تو مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک اچھے ثنا خان بن سکیں یا آپ حضور کی نعت جو ہے وہ اچھی طریقے سے پڑھ سکیں، کیونکہ وہ سر جو آپ نے بچپن سے سنے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو یاد ہو جاتے ہیں اور وہ کبھی پھر بھولتے نہیں. بے شک. زبردست. آج کیا سنانے جا رہے ہیں آپ؟ پہلے اردو کلام آپ سنائیں گے جی ٹھیک. اور اس کے بعد پھر پنجابی کلام کے. اردو ایک بڑا مشہور زمانہ کلام ہے جی، تو میں اسی کے چند اشعار. بسم اللہ. حاجی صاحب کا لکھا ہوا کلام. بسم اللہ. جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، اور جنت وچ جائے گی سواری آپ دی، جنت وچ جائے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرات بلال ہون گے، اگے اگے حضرات بلال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، آمد نی سایاں چما پیر تیرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمد دی سایاں چما پیر تیرے، لب کھلوے سن جدا تساں سو، میری دردہ مانگڑی کوٹھڑی دے، در کھلوے سن جدا تساں سو، جو گزری رات میں اجڑے دی، دکھ بھلوے سن جدا تساں سو، ناشاد میں کملی کو جینوں لگ ملوے سن جدا تساں سو، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، اور جڑے صدا پڑھ دے درود رہن گے. یہ درود پاک کی نسبت شاعر بتاتے ہیں، جڑے پڑھ دے جڑے صدا پڑھ دے درود رہن گے، او جنت چ مصطفیٰ دے نال ہون گے، او جنت چ مصطفیٰ دے نال ہون گے، حامی ساڈے
دے آمنا دے لال ہون گے. بہت خوبصورت آواز و انداز، مخصوص انداز ہے. سرائیکی کلام پڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب حنیف قمر آبادی صاحب. حنیف قمر آبادی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. میری بہت ساری دعائیں، نیک تمنا ہے آپ کے لیے. ہمارا خوبصورت سیگمنٹ جی نعت کے نعت آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارا ایک سیگمنٹ جس میں ہم اپنے جو ہمارے تاریخ پاکستان کی ہیروز ہیں انہیں ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. This program is brought to you by Ashu Global Private Limited. Travel Mentors Private Limited. Smart travel solutions for individual and corporate travelers. Name a place on globe and let us do the rest. We provide you economical and quality travel solutions. Contact us for air tickets, leisure packages, hotels and lodges, airport transfers, car rental, travel health insurance, domestic tourism, and complete facilitation to visit the holy places. Travel Mentors. The name you trust. جی ویلکم بیک. ہمارا خوبصورت سیگمنٹ نعت کے نعت آپ نے سنا، اور آج ہم ایک اور سیگمنٹ کا اضافہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو قومی ہیروز ہیں، ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر انہیں ٹریبیوٹ پیش کریں گے، انہیں سلام پیش کریں گے، ان کے کارناموں کا ذکر کریں گے. اور آج کے پروگرام کے اس اختتام پر جی ہم بات کریں ہمارے جو قومی ہیرو ہیں انجینئر فتح اللہ خان گنڈا پور، ان پر ہم بات کریں گے. انجینئر فتح اللہ خان گنڈا پور ہمارے نامور پاکستانی ہیرو ہیں. آپ 1925 میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اسلامیہ کالج پشاور سے حاصل کی، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی تشریف لے گئے. 1948 میں سرکاری نوکری شروع کی اور چیئرمین عرصہ کے طور پر ریٹائرڈ ہوئے. آپ نے 250 سے زائد ٹیکنیکل مقالہ جات لکھے. آپ نے سال 1968 میں فارمولہ آف ڈسچارج میئرمنٹ میں تجدید کی. آپ نے پاکستان میں 12 بڑے ڈیمز دریافت کیے. اس کے علاوہ آپ نے آل پاکستان گرین کچی کنال کا تصور بھی پیش کیا. آپ نے دریائے گومل پر 1959 میں کھجری کچی ڈیم کا آغاز کروایا. اس کے علاوہ دریائے سندھ پر ڈیم کٹ زرا بھی دریافت کیا. آپ نے 1962 میں آپاشی ماسٹر پلان برائے زراعت بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا. آپ نے گاڈ یونیورس اینڈ مین اور گاڈس کریٹڈ دا یونیورس کے عنوان سے 2 کتابیں بھی لکھی. آپ پاکستان کے لیے بے حد محبت رکھتے تھے اور زندگی کے آخری ایام تک بھی آبی وسائل پر مضمون نویسی کرتے رہے. آپ کا سب سے بڑا کارنامہ کٹ زرا ڈیم کی دریافت ہے، جو بلا شبہ پاکستان میں شعبہ زراعت میں سبز انقلاب کا پیش خیمہ ہوگا. آج کے اس پروگرام میں ہم پاکستان کے اس ہیرو انجینئر فتح اللہ خان گنڈا پور کے نام کرتے ہیں. بے شک زندہ قومیں اپنے قومی ہیروز کو یاد رکھتی ہیں اور ان کے کارناموں کو کبھی فراموش نہیں کرتی. بے شک زندہ قومیں اپنے قومی ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اور ان کے کارناموں کو کبھی نہیں بھول پاتی. آج کا پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان ڈاکٹر اکرام اللہ محسن کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے. جی حیات باقی، ملاقات باقی، زندگی رہی تو ہر بات باقی. اللہ نے This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited.